आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। सिंध के साथ वफाक की बार बार नाइंसाफियां हो रही हैं। जिस तरह आज जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि कराची के लोग सिंध हुकूमत से तंग हैं। ये जो बजट आया है अवाम दुश्मन बजट है, बिलावल साहब कह रहे हैं। ये खान साहब का, इमरान खान साहब का, वजीर आजम का एजेंडा वाज़िया हो गया है कि अवाम दुश्मनी ये थी जो बजट में नजर आई है। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है महंगाई की और बेरोजगारी की अपने उरूज पर है, अपोजिशन का बड़ा अहम रोल होगा। क्या वो रोक पाएंगे इस बजट को? और दूसरी बात अहम है कि शहबाज शरीफ, बिलावल साहब सेम पेज पे नजर आते हैं। आज बिलावल साहब ने कहा, जो हमने कहा, जो पीपल्स पार्टी ने कहा कि दोबारा इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन लड़े। बाइकाट उन्होंने नहीं दिया, यानी कि हमारी पॉलिसी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी सही थी। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब राजी खान जतोई साहब, जीडीए के रहनुमा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहसन खान सरकी साहब, पीपी रहनुमा, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। जतोई साहब, ये 3 साल का अरसा है, कोई रिलीफ अवाम को नहीं मिला। गरीब अवाम के लिए है महंगाई और बेरोजगारी, इसमें तो ये नाकाम गए 3 साल में ये गवर्नमेंट। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब मीर साहब। पहले भी मीडिया पे हम ये बात करते रहे हैं, आपकी बात से कोई भी इख्तलाफ राय नहीं रखी जा सकती। मैं समझता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही है गुज़श्ता 3 सालों में, बतौर इत्तेहादी जीडीए भी ये समझती है कि इसको तसल्ली बख्श हम नहीं करार दे सकते कारकर्दगी को, और कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए थी और बेहतर करने की ज़रूरत है। मगर दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन हालात में मुल्क खान साहब को मिला था, वो भी आप सारों के, मीडिया के, बाकी हमारे दोस्तों के, भाइयों के, सबके सामने हैं कंडीशंस। जिस किस्म के कर्ज़े उस वक्त चढ़े हुए थे मुल्क के ऊपर, जो बाकी इकोनॉमिक सूरत हाल थी, तो मुल्क के ऑल ओवर मईशी बहरान का शिकार था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था। मगर खुशाइन बात यह है, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी टाइम के बाद हमारी जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जहाँ पहुँचा है 3.94% पे। ये बड़े टाइम बाद है। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वर्ल्ड बैंक और IMF की भी जो इसके हवाले से प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि 2.2% तक पाकिस्तान जाएगा इस साल में। सो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक कामयाबी है, एक अचीवमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की। जो जीडीपी रेट है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो 4 के करीब है, और ये है हमारा फॉर द ईयर 21 to 22 22 से लेकर 23 तक जो है उसका टारगेट रखा गया है। आपकी नॉलेज में भी होगा, आपके सामने है मीर साहब, कि 4.8%। और जो आखिरी ईयर होगा इस फेडरल गवर्नमेंट का, आखिरी साल 23 to 24, उसके लिए जीडीपी ग्रोथ का रेट रखा गया है 6%। तो मैं समझता हूँ कि 3.94% पे भी पहुँचना जीडीपी ग्रोथ का एक बड़ी कामयाबी है खान साहब की, फेडरल गवर्नमेंट की। और आपकी बात मगर सही है, गरीब आवाम कहती है कि जी हमारा इस सब से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ है अपनी मेहनत मजदूरी हम करते हैं, रोज़ी रोटी के साथ महंगाई हुई है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा और मैंने अर्ज़ किया कि इससे इख्तलाफ राय नहीं रखी जा सकती, महंगाई हुई है, उसका भी एक सबब है। इन्फ्लेशन रेट आज जो है 10.9% पे है, और मैं समझता हूँ कि इसको कम होना पड़ेगा, और तब जाके इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो ग्राउंड पे आएंगे और पब्लिक तक पहुंचेंगे। ठीक है मोहसन खान साहब, मैं अर्ज करता चलूं मीर साहब, अगर आपकी इजाजत तो 1-2 मिनट इस पे कि फिर मैं आऊंगा आपको, क्योंकि आपने जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो जब अपना कम होगा तो ऑल ओवर जो है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, बिजली हो, गैस हो, डॉलर हो, इन सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो नीचे जाएंगी और सस्ताई होना शुरू होगी। और ये वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला। 3 साल का अरसा, 7-8 महीने, 3 साल बिल्कुल हुए हैं अपना मीर साहब, बट 7-8 महीनों के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो आना नजर आए। मोहसन खान साहब, सबसे ज्यादा सिंध के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। वफाक बार बार सिंध को नजरअंदाज कर रहा है। पानी का मसला आपके सामने है, NFC का मसला आपके साथ, सिंध के साथ ज्यादती क्यों? देखिए मीर साहब, सिंध के साथ तो मेरे ख्याल से इनका यही है कि पहले दिन से इनको एक बुगस है सिंध से। वो प्राइम मिनिस्टर हों या इनके वज़रा हों, हमेशा जब भी सिंध में आते हैं, साईं वाले इनके इत्यादी हैं, कभी इनको ना मीटिंग में बुलाते हैं। जब वो कराची आते हैं इमरान खान,
اپنے جی ڈی اے کے الائز کو نہ بلایا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی امپورٹنس دی جاتی ہے, نہ ان کے کوئی کام ہو رہے ہیں. سائیں والے بیٹھے ہیں اور اس پہ سائیں والے ایگری بھی کریں گے. اور جیسے لاسٹ ٹائم وہ آئے کہہ کے گئے تو سندھ تو ہمارا صوبہ ہی نہیں ہے, یہ ایسے الفاظ کہنا عمران صاحب کا. پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھیں نا, ہم جتوئی صاحب بھی, ہمارا گھر بھی, ہمارا ایگریکلچر سے ہمارا تعلق ہے, اور اب تک ہم مین رائس کراپ ہے ہمارا جو ہم سٹارٹ میں بیٹھے ہیں سر کے, ابھی تک ہمیں پانی میر صاحب نہیں ملا. اور ہماری پیڈی جو ہے 15 مئی کو جو ہم پلانٹ کرتے تھے, آج 12 جون ہو گیا ہے, ابھی تک ہم نے پلانٹ نہیں کی. تو آگے جا کے یہ جو ہمارا رائس کراپ ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم تو سٹارٹ میں بیٹھے ہیں, جو ٹیل اینڈ میں ہیں, جو ٹھٹھا ہو گیا, عمر کوٹ سائڈ ہو گیا, بدین سائڈ ہو گیا, ان کے لیے اور زیادہ مسائل ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کو یہاں سے مینڈیٹ نہیں ملا, وہی وجہ ہے, ووٹ نہیں آپ بڑھا. نے جواب سوال کے ساتھ جواب دے دیا کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا, یہ بری شکست کے ساتھ ہار کر آئے ہیں پورے سندھ میں. ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ فواد چودھری کا جو بیان آیا ہے, ابھی آیا ہے, تو وہ بول رہے ہیں کہ کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتی. اگر پسند نہیں کرتی تو پھر ہم ملیر کا الیکشن کیسے جیتے ہیں, 249 امندو کھل کا الیکشن کیسے جیتے ہیں. تو یہ تو ابھی ان کی جو اپنی سیٹس تھی, جو پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی والے کینڈیڈیٹس آئے تھے, آج آپ کے چھٹے نمبر پہ آ رہے ہیں. یہ ان کی پوزیشن ہے. الحمدللہ کراچی میں ہماری جو پوزیشن تھی وہ دن بدن اچھی ہوتی جا رہی ہے, اور بہتر ہوتی جا رہی ہے. جتوئی صاحب آپ کی طرف پھر آؤں گا. آپ نے کہا کہ 3 سال کا عرصہ ہے, بیرومیٹر ہوتا ہے الیکشن, کیونکہ آپ خود الیکشن لڑے ہیں, آپ کو خود پتا ہے. بائی الیکشن میں یہ ہارے ہیں, اگر ان کی کارکردگی بہتر ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, کہیں بھی بائی الیکشن ہے, یہ ہارے. سندھ کو جس طرح سرکی صاحب نے کہا کہ آپ کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے, سندھ کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے, کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا. کیا سرکی صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہیں, بڑوں کے زمانے کے راستے ہیں, واسطے ہیں, ہمارے بھائی ہیں محسن خان, اور ان کی اس بات سے بھی میر صاحب انفارچونیٹلی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے حساب سے چلنا چاہ رہی ہے, اسپیشلی سندھ میں, اور کچھ چیزوں پر تحفظات کا اظہار پہلے بھی جی ڈی اے کرتی رہی ہے, ہم بار بار کرتے رہے ہیں. تحفظات ہمارے کل بھی تھے, آج بھی برقرار ہیں اسی چیز پہ کہ آخرکار سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے, کیوں بار بار جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے سندھ کی عوام کو اور اس صوبے کو. یہ بھی اپنا کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے. چلیں یہاں پہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کی گورنمنٹ ہے, ہم جی ڈی اے, پی ٹی آئی وغیرہ وغیرہ ایک اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کردار میں سمجھتا ہوں کہ ادا کرنا چاہیے. تو آپ کو یاد بھی ہوگا میر صاحب کہ پہلے آپ کے شوز ہوں یا دیگر میڈیا ہو, تحفظات کا کھلم کھلا اظہار ہمارے باقی کولیگز بھی جی ڈی اے کے کرتے رہے ہیں, میں خود بھی کرتا رہا ہوں, اور جو حقیقت ہے وہ بیان کی جائے گی. میرا یہی ماننا ہے کہ چاہے ہمارے اتحادی ہوں یا پیپلز پارٹی والے دوست ہوں, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. سر یہاں بریک کا ٹائم ہو گیا, میں آتا ہوں پھر ہی آپ کی طرف. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں کہ جس طرح مان رہے ہیں کہ واقعی زیادتی ہو رہی ہے, سندھ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا, اور بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے اس گورنمنٹ نے بنائی ہے 3 سال کے عرصے میں, آپ کے سامنے کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے, صحیح سمت میں معیشت جا رہی ہے. ہم نے عوام کو ریلیف دیا, 10% کی ہے جو سیلری ہے وہ بڑھائی گئی ہے. آپ کے سامنے ہیں چیزیں. ملک کے اندر آج بھی کرپشن, مافیاز جو ہیں وہ آزاد ہیں, بے لگام ہیں, اور ان کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے. راجی خان, آپ اپنی بات کو ختم کریں جہاں سے آپ نے ختم کریں. جی میر صاحب, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ تحفظات کا اظہار ہماری کور کمیٹی سی سی جی ڈی اے کی کرتی رہی ہے, میں خود بھی کرتا رہا ہوں, ہمارے باقی ممبر ہوں, کولیگ ہوں, کرتے رہے ہیں. اور بالکل ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں یا مختلف ڈسٹرکٹس کے دوروں پہ ہوتے ہیں اندرون سندھ میں, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کیا اپنے اتحادیوں کو نہیں سمجھا سکتے کہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے, غریب عوام جو ہے پریشان ہے, اس کا کچھ کیا جائے. تو میں عرض کرتا چلوں میر صاحب کہ پہلے تحفظات ہمارے کئی زیادہ تھے, اب کچھ وہ کم ہوئے ہیں. ہماری عمران خان صاحب نے جب سکھر کا دورہ کیا تھا تو جی ڈی اے کی, پی ٹی آئی کے وفد کی وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی,
اس کے بعد گزشتہ مہینے میری گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے بھی ملاقات رہی کراچی میں، اور ہمیں انہوں نے یہی یقین دہانیاں کرائی ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے سندھ پیکیج اناؤنس کیا ہے 446 ارب روپے کا، 446 بلین روپیز کا اندرون سندھ کے لیے، فوری طور پہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا اور 3-4 مہینوں میں جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ ریلیز ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی نیچرلی ہم یہی سمجھتے ہیں سر میں معذرت سے ایک جب سیکنڈ یہ ریلیز ہوں گے فنڈز اور پیسے تو ایک خوشی کی لہر بھی ہوگی عوام میں اور ایک بہتری کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ محترم جناب امتیاز احمد شیخ صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، صوبائی وزیر ہیں، کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت مہربانی آپ. سر جس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس طرح چیئرمین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام دشمن ہے، سندھ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وفاق بار بار سندھ کے ساتھ سر زیادتیاں کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اور جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، یہ پچھلے سال بھی باتیں کی گئی تھی، اس سے پچھلے سال بھی باتیں کی گئی تھی. اور لیکن اس میں افسوس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں اس دفعہ سندھ کے ساتھ کھل کر دشمنی کی گئی ہے اور سندھ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. جو پہلے وعدے کیے گئے تھے وہ آپ نے دیکھے کہاں پورے ہوئے، کیا ہوا. جو اپنا سندھ کے لیے انہوں نے کہا تھا کراچی کے لیے ہم پیکیج دیں گے، وہ کہاں گیا. اور اب اندرون سندھ پیکیج دینے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی اس سے ہوا کی باتیں ہیں. تو مطلب ایک ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں پر، کیونکہ اتنے یو ٹرنز دیے ہیں کہ مطلب لوگ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے. اور جو ملک جس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، جو یہاں کے غریب عوام اس وقت تکلیف میں ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، تو مطلب بجٹ تو تب کامیاب ہو جب یہ مہنگائی کم ہو. صرف باتیں کرنے سے اور تقریر کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، صرف دشمن بجٹ ہے، عوام دشمن بجٹ ہے. اور یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پچھلے بجٹوں میں بھی دہرائی گئی تھی لیکن پوری نہیں ہو سکی. اس کا وقت یہی ایسا رستہ ہوگا. سر دوسری چیز، آج فواد چودھری صاحب بھی تھے، کراچی کے لوگ سندھ حکومت سے تنگ ہیں، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو بار بار مینڈیٹ ملا ہے. دیکھیں جی، سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے تنگ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی ابھی ہی تازہ کراچی میں الیکشن جیت چکی ہے قومی اسمبلی کا، تو ایک نیا اعتماد کراچی کے لوگوں کا سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہاں بڑھ رہا ہے اور پیپلز پارٹی یہاں مقبول ہو رہی ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان سے مطلب بیزار ہو چکے ہیں اور وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے الیکشن ہارے ہیں، کیونکہ سیاست میں اور جمہوریت میں ایک مقبولیت کا جو ایک پہلو ہے، جو ایک پیمانہ ہے، وہ الیکشن بھی ہوتے ہیں. تو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، پنجاب میں، مختلف جگہوں پہ جس بری طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی ہاری ہے، تو اس سے اس کا اعتماد کی کمی کا، اعتماد کے خاتمے کا وہ مظہر ہے. اس لیے اپنا نوکری پکی کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب جو مرضی بول رہے ہیں اس کی تو فرق نہیں پڑتا، لیکن در حقیقت یہ اس طرح کی صورتحال ہے نہیں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو بار بار لوگ جہاں اس کی اعتماد کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے، لوگوں کے کام کرتی ہے. اور انشاءاللہ کراچی میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا پلٹیں گے، اس کا پانا پلٹیں گے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے پہلے سے زیادہ سیٹیں دیں گے ہم. سر دو اہم ایشو، آپ انرجی کے منسٹر بھی ہیں سر، سینئر رہنما بھی ہیں پاکستان کے اور پیپلز پارٹی کے، اور سینئر سیاستدان بھی ہیں اس ملک کے. سر بجلی کا بڑا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ، اور دوسرا پانی کا سندھ کے ساتھ زیادتی، سندھ کا چوری کیا جا رہا ہے پانی. دیکھیں جی، پانی پر مسلسل بیانات آ رہے ہیں اور بیانات سے زیادہ آپ سندھ کے عوام سڑکوں پر ہیں، دیہاتوں کے لوگ سڑکوں پر ہیں. بدین ہو، ٹھٹھا ہو، خاٹ ہو، مطلب ہر جگہ پہ پانی کی قلت ہے. ہمارے علاقے جو کہ جہاں پہلے ہیں بجائے میں گڈو گراج کے ساتھ ہیں، وہاں بھی ابھی تک پانی نہیں پہنچا اور ہے تو بہت کم پانی ہے. تو یہ مطلب اس کا جو ہے پانی روک رہا ہے، وہ بھی مرکزی حکومت کی ایک پالیسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجبور کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ خرابات ڈیم ایک پرانا مسئلہ جو پنجاب میں کچھ لوگ اس کی بات اس وقت کر رہے ہیں، تو وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں ان کو بتا دوں یہ مشکلات، تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن تارا باغ ڈیم میں کبھی نہیں بنے گا جب تک کنسنسس نہیں ہے اور مطلب لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس کے پانی کی وجہ سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پانی روکا جا رہا ہے، جائز حق پانی کا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا.
नंबर 2, आपने बात की बिजली के बहरान की, तो उसकी एक लंबी कहानी है सिंध के लोगों के साथ, जो कि ऐसा सूबा जिसके पास यहाँ के एनर्जी के, पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल का हल है, उसको मतलब जिस तरीके के साथ पीछे रखा जा रहा है, चाहे वो थर्कोल हो, चाहे गैस जो सिंध से निकलती है उस सिंध को नहीं दी जा रही, और यहाँ जो पेट्रोल जहाँ मिलता है उस पर भी मतलब जो हमारा हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा, और मतलब कितना पेट्रोल कहाँ से निकलता है, कितनी गैस कहाँ से निकलती है, उसकी हमें फिगर्स नहीं दी जाती। इदारों में वो इदारे जो जिनको सिंध का हिस्सा होना चाहिए, वहाँ उन इदारों में छोटे सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। तो बिजली के हवाले से आप देखें, सिंध में कराची हो वहाँ भी लोड शेडिंग है, हैदराबाद का रीजन हो वहाँ भी लोड शेडिंग है, और सक्खर हो वहाँ भी लोड शेडिंग है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, कल हमाद अजहर साहब कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। और उसी दिन कल में एक इजलास था नेपरा का, इसमें तमाम डिस्कोस के सरबराहान मौजूद थे, वो खुद मान रहे थे कि 10 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे की लोड शेडिंग है, और वजीर मौसूफ कहते हैं कि आज कोई लोड शेडिंग नहीं की गई। तो अब जब इतना गलत बयानी से काम हो, जब इतना मतलब गलत चीजें पेश की जा रही हो, तो आप फिर क्या अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। बड़ी मेहरबानी। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्तियाज अहमद शेख साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। सर, आप अपनी बात खत्म करें, फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा। सर, तो मैं जैसे अर्ज कर रहा था मीर साहब कि अपना GDA का मौक़िफ़ रहा है सिंध के हकूक़, सिंध के लोगों के हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला इत्तेहादियों के सामने आवाज़ जो है सिंध के वसीदर मुफाद में, इस मुल्क के वसीदर मुफाद में उठाते रहेंगे। और मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अपना इंशाअल्लाह ताला जनवरी से ग्राउंड पे यहाँ सिंध में काम होता हुआ नज़र आएगा। सस्ताई भी इंशाअल्लाह ताला होने लगेगी जब इन्फ्लेशन की जो रेट है, लेवल है, जब उसमें कमी आएगी। सरकी साहब, 3 साल जिस तरह मैंने कहा कि टाइम गुजर चुका है, अब 1 साल तो आपको पता है बच गया। 1 साल तो इलेक्शन के लिए होता है, ये सिर्फ पब्लिक बता रही, पब्लिक के अंदर रिएक्शन है। जिस तरह आपने कहा कि 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं, इम्तियाज साहब ने भी कहा और राजी खान ने भी कहा, महंगाई और बेरोजगारी। आम बंदे की, गरीब आदमी की सबसे बड़ा मसला है दाल, रोटी, आटा, चीनी, ऑयल, ये सस्ता होगा या नहीं होगा, क्या कहेंगे? मिस साहब देखें, अभी जो बजट आया है तो ये तो बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है। इसमें कोई अवाम को एक चीज़ भी नहीं जो रिलीफ दे सके। काफ़ी ये अवाम दुश्मन बजट आया है। इसमें देखें ना, 800 सीसी गाड़ी कम करने से अवाम को तो कुछ नहीं होगा। जिसको मजदूर है, डेली वेजेस वाला है, वो जो बाहर जाएगा कमा के वापस आएगा, तो उसमें अगर उसको 100 रुपया कमाता है, 120 रुपये उसको खाने के लगे तो वो कैसे चलेगा? ऐसे उन्होंने हमेशा जो है सिर्फ बातें की हैं। 3 साल में जो बजट आया, हर दफ़ा गरीब आदमी सोचता था कि शायद इस दफ़ा अवाम दोस्त बजट आ जाए, लेकिन ये तीसरी दफ़ा भी ऐसा हुआ है। अभी अवाम भी समझ गई है कि ये भाई यूटन खान है, और ये जैसे 3 साल इसने झूठ बोले हैं, ये आगे भी झूठ बोल के अपना टेन्योर पूरा करके ये चला जाएगा। सर, क्या क्राइसिस बढ़े इस गवर्नमेंट में? सर, क्राइसिस बिल्कुल मीसा बढ़े। और दूसरी बात है, करप्शन भी हुई है। जैसे रिंग रोड स्कैंडल, इतना बड़ा स्कैंडल आपके सामने, चीनी का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल इस दौर में हुए। अभी देखे ना, ये तो बहुत बड़े स्कैंडल्स हैं। आपका जहांगीर तरीन का स्कैंडल था, जहांगीर तरीन ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, बजट करीब आया है, इनकी सेटिंग हुई, अभी जहांगीर तरीन बोल रहा है मैं इसकी बजट की हिमायत करूंगा, ये करूंगा, क्योंकि उनको रिलीफ दिया। ये ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके। और दूसरी बात कि ये अभी इनके पास और कोई एजेंडा है ही नहीं झूठ के अलावा। सिर्फ इनका जो स्टार्ट से लेकर अब तक जो रहा है, आप खुद सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा कि इन्होंने कोई ऐसा कोई चीज़ दी नहीं है अवाम को जो मतलब पहले बोली हो और वो मिली हो। ठीक है, हमेशा इन्होंने झूठी बोल। ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं आता हूं, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। साहब, चीजें वही की वही हैं। पिछली गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम थे, करप्ट हैं, चोर हैं। इस दौर के अंदर भी इतने बड़े करप्शन की चीजें सामने आपको पता है, जब गवर्नमेंट होती है तो उस टाइम चीजें और नहीं होती, दबी हुई होती हैं। इसके ऊपर भी बड़े क्राइसिस है। हमेशा कहा जाता है, कहते हैं भाई ये जो है बिजली की लोड शेडिंग है, महंगाई है, बेरोजगारी, इनका एक ही जवाब होता है, वजीर आजम ईमानदार है। जुल्फी बुखारी के ऊपर कैसे, वजीर आजम ईमानदार है। चीनी का कैसे, वजीर आजम ईमानदार है। ये कैसी लॉजिक है, क्या कहेंगे जतवी साहब?
دیکھیں میر صاحب بالکل آپ کی ان باتوں سے انکار نہیں ہے، بٹ میں ایک عرض کرتا چلوں کہ کرپشن جو ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے، پاکستان کا نہیں ہے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ آج کرپشن نہیں ہے، بٹ ماضی کی جو مثالیں کرپشن کی ہیں، جو میگا اسکینڈلز ہمارے سامنے آتے رہے اس ملک میں، وہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے کمپیریزن میں جائیں تو آج کافی ایک بہتری ہے، اور ایک سسٹم جو اتنے سالوں سے کرپٹ تھا اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگا، اور اکراس دا بورڈ احتسابی عمل جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس وہ آج بھی جاری ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ جاری ہے تو آپ کے سامنے جہانگیر خان ترین صاحب کی مثال ہے، کیسز ہوئے ہیں، پروونشل منسٹر پی ٹی آئی کے پنجاب میں علیم خان صاحب گرفتار کیے گئے، تو یہ تو نہیں ہے کہ صرف اس کے اوپر سوال کروں ایک نواز لیگ کے دوست جو ہیں وہ سر زرداری صاحب جیل میں گئے، جناب بالکل، ادھی فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں گئی، مریم نواز جیل میں گئی، نواز شریف جس طرح اس کے ساتھ ہوا، شہباز شریف جیل میں گئے، خورشید شاہ جیل میں، آج ان کا بیٹا جس طرح ہوا ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کو، اسی طرح کیسز ان کے اوپر ہیں سر۔ نہیں دیکھیں میر صاحب، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنا ایک احتسابی عمل چل رہا ہے، جہاں جہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے، کیسز بھی بن رہے ہیں، گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں، چاہے کوئی جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے، نواز لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اور ایک ایکشن لینا جو کام ایک اٹونومس باڈی ہے اپنا کیا کہتے ہیں نیب، اور انویسٹیگیشن کو جب تک ایف آئی اے کے پاس ہے اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ ریفر ہو جاتا ہے کورٹوں کو، اور جو لوگ اپنا کیا کہتے ہیں جن کی ریمانڈ بھی لی گئی ماضی میں یا لی جا رہی ہے وہ کورٹوں کے تھرو ہو رہا ہے، اور جو ریلیز کیے جا رہے ہیں وہ بھی کورٹوں کے تھرو ریلیز ہو رہے ہیں۔ سر ایک چیز میں نہیں کہتا، پیپلز پارٹی نہیں کہتی، آپ نہیں کرتے، نون لیگ وہ الزام لگائیں نیب کے اوپر، کورٹس نے کیا کیا ہے نیب کے لیے، ان کی کارکردگی لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سر یہ میں نہیں کہہ رہا، کورٹس کے اوپر تو سب کا اعتماد ہے نا۔ نہیں دیکھیں سب اپنا کیا کہتے ہیں کہ کورٹیں قابل عزت احترام ہے ہمارے لیے، معزز جج صاحبان اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ضرور کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی ہوگی، پر نیب میں تو جب سے یہ قیام میں آئی شروع سے ہی الزامات لگ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتقام کے لیے ادارہ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں شروع سے ہی انتقام ہو رہا ہے، الزام اگر ہے آج بھی تو الزام ماضی میں بھی تھا، الزام شروع سے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو الزام تو جب سے قیام میں ہے تب سے لگا جا رہا ہے، ماضی سے ہی یہ الزام ہے نیب پر، کوئی آج نیا الزام تو نہیں لگا۔ سرکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں احتساب ہو رہا ہے، سب کا احتساب ہو رہا ہے، آپ کو احتساب کہیں نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو نظر ہمیں آ رہا ہے صرف نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آ رہا ہے، باقی تو ان کے جو اپنے وزیر کر رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اتنے بڑے اسکینڈل ہوئے، ان کے لیے نیب ہے ہی نہیں، ان کے لیے کورٹ ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے۔ اور سائیں بول رہے ہیں، سائیں ہمارے بھائی بھی ہیں کہ پہلے سے کم ہوا ہے، کہ مطلب پہلے آپ کے وہ جو وزراء بیٹھ کے بول رہے ہیں پہلے چور تھے، اب یہ کیا چھوٹے چور ہو گئے، یہ کم چور ہے، تو مطلب یہ تو کمپیریزن نہیں، کرپشن ہے، آپ مانیں کہ کرپشن ہے، کرپشن 1 روپے کی بھی کرپشن ہوتی ہے، اگر کرپشن نہیں ہے تو پھر زیرو، اگر ہے تو پھر 1 روپے کی وہ بھی کرپشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اگر پیچھے والی آپ حکومت کو الزام دے رہے ہیں کہ they were corrupt، تو اب کی آپ کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ ان سے زیادہ کرپٹ ہے۔ آپ سروے اٹھا لیں، ابھی آپ دوسرا سروے آپ دیکھیں میر صاحب، آپ پریشان ہو جائیں گے، 34% آپ کی پاورٹی بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے ملک میں، آگے جا کے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے، ان کے حالات ایسے ملک کے ہوتے جا رہے ہیں، بڑے نازک حالات میں ہمارا ملک جانے والا ہے۔ اب کرونا کی وجہ سے دیکھیں کتنی ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، ابھی ریسٹورنٹس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا چولہا، جو ہمارے چولہے جلتے تھے آپ کے ڈیلیوریز سے، ابھی وہ بھی بند ہو گئے، ان کے چولہے بند ہو گئے۔ ایسے اب کتنے ایگزامپلز آپ کو میں دوں، اس ملک کا اس نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ خدا کرے کوئی ہمیں مطلب اس سے کوئی نجات ملے، کوئی جان چھوٹے۔ ابھی یہ پوزیشن آ گئی ہے میر صاحب کہ ابھی یہ بولنا کہ یہ کم کرپٹ وہ زیادہ کرپٹ، یہ کوئی سوال کا جواب نہیں۔ کیا یہ اپنی نااہلی چھپا رہے ہیں؟ یہی ہے آپ دیکھیں ابھی تک پچھلی گورنمنٹ پہلے انہوں نے بولا تھا کہ میں آئی ایم ایم سے قرضہ لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا، وہ پتہ نہیں خودکشی ابھی تک اس نے پتہ نہیں کیوں نہیں کی۔ جیسے قادر پٹیل صاحب نے بولا تھا کہ پتہ نہیں اس کے پاس درے کا پسٹل ہے، ہم اپنے ہتھیار دے دیتے ہیں، وہ خودکشی کر لے، جان چھوڑے اس ملک کی، کوئی آگے ترقی ہو ہمارے ملک کی۔ صرف ان کی باتیں ہیں میر صاحب، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔
سر صرف باتیں ہیں, سب چیزیں اسی طرح ہیں, کرائسس بڑھیں, پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار, ہم نہیں. 3 سال کے بعد بھی کہیں کہ پچھلی گورنمنٹ, جتوئی صاحب ذمہ دار ہیں, تو پھر تو اللہ ہی حافظ. دیکھیں میر صاحب, میں عرض کروں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 6-7 مہینے جو ہیں یہ فیصلہ کن ثابت ہوں گے, نہ صرف اس صوبے کے لیے, ملک کے لیے, معیشت کے حساب سے. اور جو بات ہمارے بھائی محسن خان نے کی, بالکل ان ایمپلائمنٹ کا, بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انفلیشن کا تو میں نے آپ کو خود ہی حوالہ دیا کہ غیر تسلی بخش اس کا جو پرسنٹیج ہے بتایا جا رہا ہے 10.9%. اور ان چیزوں پہ تشویش تھی بھی اور ہے بھی جی ڈی اے کو, اور ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ جنوری سے آپ کو بہتری جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر آئے گی. تو ہم اپنے اتحادیوں سے بہتری کی جو ہے ایک امید ہی رکھ سکتے ہیں. اور دوسری طرف میں یہ عرض کرتا چلوں کہ لوگ بالکل مایوس ہیں, اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو, ہمارے اتحادیوں کو چاہیے کہ اپنا وہ سوچیں, خدا را اپنا کیا کہتے ہیں کہ ایک ہمارا غریب ملک ہے, عوام کا سوچیں. ورنہ بالکل اگر یہ, میں اس حد تک آپ کی بات سے اور سرکی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ اگر گزشتہ تقریباً 7-8 مہینوں میں بھی کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملتا, نوکریاں ہوں یا ڈیولپمنٹ کی مد میں, اور اگر یہ جیسے آج ایک حالات ہیں انفارچونیٹلی اگر ایسے ہی رہتے ہیں, تو پھر تو واقعی پی ٹی آئی کے لیے بھی, ان کے ایم پی ایم این ایس جو الیکشن لڑیں گے اگلی, ان کے لیے بھی ووٹ مانگنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا, مشکل. سر کی صاحب ایک ٹک 3 سال صرف وعدے وعدے وعدے. 3 سال میں ہر بجٹ میں عوام دوست بجٹ آنا ہے آنا ہے آنا ہے, پتہ نہیں کدھر سے آ رہا ہے, اب تک ہمارے ملک میں نہیں پہنچا. دیکھیں سرکی صاحب کی اجازت سے میر صاحب میں اس پہ یہی عرض کروں گا. نہیں آپ کو میں تھوڑا عرض کر لوں, ایک آپ بات سنیں, آپ بول رہے ہیں 7 مہینے میں ابھی دیکھ 3 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. گاڑی پہ جو 850 سی سی سے کم جو گاڑیاں ہوں گی, ان پہ جو ڈیوٹی وغیرہ ٹیکس وغیرہ کم کیا گیا, اس کا بھی تو فائدہ مڈل کلاس لوگوں کو ہوگا, امیروں کو تو نہیں ہوگا. مجھے سر آخری منٹ ہے, 20,000 عام مزدور کی سیلری ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ابھی 10-15 لاکھ سر 20,000 میں گزارا ہوگا. مجھے ایک چیز بتائیں, یہ 20,000 اور ایک مزدور کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں, اور 10% سیلری بڑھی ہے, مہنگائی کتنی بڑھی ہے؟ گاڑی پہ اتنا نہیں ہوگا جتنا بول رہے ہیں کہ کم ہو گئی. ہر کوئی گاڑی تو نہیں لے گا. فار ایگزامپل اگر کار کی پرائز 15.5 لاکھ ہے تو اس پہ 50,000 صرف کم ہوں گے. ایسے نہیں ہے کہ 15 لاکھ والی آپ کو 6 لاکھ میں ملے گی کہ ہم خوش ہو جائیں گے بھائی اتنی سستی ہو گئی, اتنا نہیں ہے. اٹس اے مائنر بہت مائنر جو ہے اس کا ڈیفرنس ہے. دیکھیں جی, کلاسز ہیں نا میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک ایلیٹ کلاس کہہ دیں, ریچ کلاس کہہ دیں, مڈل کلاس کہہ دیں, یعنی کہ یہ بجٹ ایلیٹ کلاس کے لیے, نہیں, میں غریب کے لیے نہیں تھی. اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایلیٹ کلاس کا تو اسے تعلق ہی نہیں ہے نا. ایک آپ کی 850 سی سی سے کم گاڑیاں, تو میں نے عرض کیا کہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. اور جہاں تک آپ نے بات کی تو بالکل اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 20,000 ماہوار جو ہیں وہ بالکل اپنا کم ہیں, اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں کہ اپنا ان کو ریکٹیفائی مزید ہونے کی ضرورت ہے یا کر لینے چاہیے تھے. بڑی مہربانی. انکریز جو آپ کہہ رہے ہیں میر صاحب سرکاری ملازمین میں ہوا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 15% جو ہے وہ کیا جائے. بڑی مہربانی آپ کی, راضی خان محسن خان, آپ کی جو ملک کی صورتحال ہے, جو بجٹ پیش کیا گیا, ہمیشہ غریب عوام بجٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی, روزگار بڑھے گا, بزنس ایکٹیویٹیز, اپنی نااہلی ناکامی چھپا رہے ہیں. کبھی کووڈ کے پیچھے, کبھی میاں نواز شریف صاحب کرپٹ تھے, زرداری صاحب کرپٹ تھے, اور وکٹمائزیشن ہو رہی ملک کے اندر. احتساب نہیں ہو رہا. جب خان صاحب, جب پی ٹی آئی گورنمنٹ عوام کے اندر جائے گی تو اس سے سب سے بڑا سوال آپ نے کیا ڈیلیور کرا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.